बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग। हाई अलर्ट जारी हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। एक तो अफवाज भी जमा होना शुरू हो गई और नेशनल सिक्योरिटी की हिंदुस्तान में बड़ी मीटिंग, बड़े फैसले। पाकिस्तान का पानी बंद करने से, सिंतास के मुआहदे को मुअत्तल करने से, सफारतकारों को भारत छोड़ने से पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से भारतीय सफारतकारों को वापस बुलाना, अटारी बॉर्डर बंद करना। हालात कशीदा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर भी मुअत्तल कर दी गई। तफसील से इसकी बात करते हैं। भारत को जवाब देने वाले 2019 में बालाकोट में 3 बड़े लोग जेल में आज क्यों हैं, ये तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। खान की अडयाला जेल में वकला से अहम गुफ्तगू और मुलाकात। कल तौहीन अदालत का केस भी लगने जा रहा है। और मादनी बिल पर मौलाना फजल रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। बलोचिस्तान में जिन मेंबरान ने वोट दिया उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला। केपी में मादनी बिल पर तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन अली मीन गंडापुर का अलग रद्द-ए-अमल आ रहा है। और मिलिट्री की हिरासत में आबाद फारूक पर तशद्दुद। और खैबर पख्तूनख्वा मर्दान के बाद अब वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला, शहादतों की इतलात आ रही हैं। एक शहादत कन्फर्म है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले खान के केसेस। अदालती हुक्म के बावजूद जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। उमर यूब, शिबली फराज और अलीमा खान आज दरख्वास्तों के लिए राजा इनाम मिनास के पास गई, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के पास गई। उसके सेक्रेटरी ने जब देखा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जज को देखकर अलीमा खान ने कहा भी जज साहब और सरफराज डोगर अनसुनी करके पिछले दरवाजे से दोबारा फ़रार। ये दूसरी मरतबा चीफ जस्टिस भाग गए अदालत से। और हम सुना करते थे मुल्ज़िम अदालतों से भागते हैं, लेकिन यहाँ जज अदालत से फ़रार होने के इंसाफ ना देना पड़े। और सबसे अहम मामला चीफ जस्टिस डोगर के साथ जो 2 जज यानी 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान से, आपको पता है जेल में जो मुलाकातें नहीं हो रही, उस पर फैसला दिया था। अब इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तौहीन की दरख्वास्त, और वो दरख्वास्त जिन जजेस ने फैसला दिया है उनके सामने नहीं लगाएगी, बल्कि जस्टिस इनाम मिनहास के सामने लगा दी। यानी फैसला 3 जज दे रहे हैं, उस पर अमल नहीं होगा। और तौहीन अदालत एक ऐसा जज सुनेगा जिसने इस फैसले से उसका तल्लुक ही नहीं। अलीमा खान ने हर बार आज जो बात की कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कि इमरान खान को आइसोलेशन जो किया जा रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर आवाज़ उठाए, वरना ये कैद तन्हाई को बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। खान मजबूत असाब का शख्स है, डट के खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों को अपना फ़र्ज़ अंजाम देना होगा। जो चीज़ इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ पा रही कि मुलाकातें बंद करवाने को उन्हें फ़ायदा कोई नहीं है। की मेहनत है इस कौम पे, जो नज़रिया खान ने पाकिस्तान की कौम को बच्चे बच्चे को दे दिया, उनकी ज़ुबान पर है, उनके दिलो दिमाग में। और बड़ा सादा सा कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की वापसी और इंसाफ। ये पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि इमरान खान का क्या नज़रिया है। फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, वो दिफा से मुतल्लिक होना चाहिए। वो सियासत से निकलें, पाकिस्तान के मसाइल सारे हल हो जाएंगे, वरना ये हल नहीं होगी। ये नज़रिया इमरान खान का, उस पर मैं आगे चलकर मज़ीद भी बात करूँगा। लेकिन खान से मुलाकातें रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। आज इमरान खान का ट्विटर पर जो पैगाम आया, उसमें इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की, पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का, 9 मई के मुकदमात पर CCTV फुटेजेस दोबारा डिमांड, और मादनी बिल पर ब्रीफिंग। अब ज़ाहिर है अली मीन गंडापुर को जेल में भेजकर ये ब्रीफिंग का एक ड्रामा तो किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान को की जी ब्रीफिंग दे दी गई है। लेकिन ट्विटर पर जो मैसेज है उसके बाद शायद आ जाए जी खान ने मादनी बिल में, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, ना KP के ना पाकिस्तान के। खान के जो पैगामात आ रहे हैं ये 2 तो 3 दिन पुरानी मालूमात है। इमरान खान के पास कोई ताज़ा तरीन मालूमात नहीं है। अफगान मुहाजिरीन का मसला, जैसे उस ट्विटर पे आप देखें डिस्कस खान करे, अहम मामला लेकिन बहुत नीचे है। अभी तो मामलात बहुत अहम है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मामला कल से हुआ है, और जिसमें ये एक जंग की तरफ मामला बन चुका है, दोनों तरफ हाई अलर्ट जारी हो चुका है। खान के ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम ये आना चाहिए था। इस वक्त कौम ये सुनना चाह रही है। इमरान खान को बैरूनी दुनिया से इसीलिए काटा गया, वरना इमरान खान इस पर सबसे पहला बयान होता। हिंदुस्तान सीज़ फायर का एग्रीमेंट ख़त्म कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहा है, पानी बंद कर रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान में नहरों का मामला है, पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े कौमी मसाइल हैं, लेकिन खान की तरफ से वो ट्विटर पे जवाब नहीं आ रहा। इसकी वजह आवाज़ ये बंद की हुई है। और ये सब जानते हैं कि इमरान खान पर मुश्किलात की, और ये सिर्फ इमरान खान पे नहीं है, देखें साथ 2 और लोग भी हैं। हर वो शख्स जो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, उसे निशाना इबरत बनाने की कोशिश। आप ज़रा गौर करें, हिंदुस्तानी हमले का जवाब 2019 में किसने दिया? इमरान खान ने। 3 लोग थे, एयर मार्शल जावेद सईद था, और उस वक्त एक ISI का चीफ था ये जनरल फैज़। ये तीनों इस वक्त गद्दारी के मुकदमात में, तीनों इस वक्त जेलों में हैं। और ये तीनों उस वक्त बड़े ओहदों के उम्मीदवार थे। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे, जनरल फैज़ आर्मी चीफ के लिए उम्मीदवार था, 5 लोगों में नाम, एयर मार्शल जावेद सईद का नाम एयर चीफ के लिए था, और तीनों को जेल में डाला हुआ। ज़रा गौर करें इस चीज़ पर। जिस तरह मुकदमात चलाए जा रहे हैं, दिफा का हक़ नहीं दिया जा रहा, गैर कानूनी कैद है। और बालाकोट पर हिंदुस्तान के हमलों का जवाब इन लोगों ने 2019 में इकट्ठे दिया था, याद रखें। इस पर मैं आगे चल के पूरी तफसील बताता हूँ, लेकिन ये याद रखें कि इससे पहले हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया कभी किसी हमले का। ख्वाजा आसिफ का बयान जो फ़ौज को जंगे हारने का उसने दिया असेंबली के अंदर खड़े होकर,
اور یہ دیکھیں نون لیگ کی حکومت، آج حکومت میں یہ لوگ ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتا، سمدی نہ ہوتا، اسحاق ڈار اور مریم نواز نہ ہوتی چیف منسٹر، تو انہوں نے پہلگام حملے کی ذمہ داری لے لینی تھی۔ یہ ساری زندگی سیاست اسی طرح کرتے رہے۔ ہندوستان میں 2787 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، اور نریندر مودی کی مخالفت میں 10 بڑی جماعتیں ہیں، 10 کانگریس، عام آدمی پارٹی سمیت۔ لیکن چونکہ ان جماعتوں پر ہندوستان کی فوج نے کبھی حملہ نہیں کیا، کبھی ان کے امیدوار نہیں اٹھائے، کبھی ان کا الیکشن چوری نہیں کیا، کبھی ان کے گھروں میں چھاپے نہیں مروائے، کبھی میڈیا میں ان کے نام نہیں روکے، اگر یہ کبھی جیل چلے بھی گئے راہل گاندھی وغیرہ تو کسی کرنل نے ان کی جیل کو مینیج نہیں کیا۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں آج اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہاں علیمہ خان کو 7 ہفتے ہو گئے وہ جیل جا رہی ہیں، اور اڈیالہ جیل میں وہ کرنل صاحب نہیں ملنے دے رہے عمران خان سے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، اور جو اس کو لیرو لیج جس طرح کیا گیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ویسے تو کشمیر جنرل باجوہ نے باقاعدہ طور پر سرنڈر کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، یہ ابھی بھی ایڈمنسٹریٹو کشمیر کا ذکر آتا ہے۔ خان کے جانے کے بعد معاملات ان کا آپ کو پتہ ہی، تو بھارت سے دوستی کے لیے پاگل ہو رہے تھے اس وقت۔ جتنے لوگ بھارت نے پاکستان میں آ کے 26 ٹارگٹ کیے مارے، انہوں نے کبھی جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ اب ان کا تو سب سے بڑا یہ بھارتی اقدامات پہ ایکشن کیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا کلینک بند کر دو جہاں مفت علاج ہو، یہ ان کا سب سے بڑا ری ایکشن تھا بھارتی اقدامات پہ۔ اب میر علی میں ڈرون سٹرائک کر دی انہوں نے، ایک بچہ شہید، عمردان کے بعد یہ دوسرا ڈرون حملہ۔ اب چونکہ ہارڈ ریاست بنانی ہے، ظلم کی انتہا ہے، تو غصہ اپنے پاکستانیوں پہ نکالنے جا کے۔ حالانکہ الرٹ دونوں طرف ہندوستان اور پاکستان کا ہے۔ اس وقت کچھ لوگ جگتے لگا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب کوئی تو کہہ رہے ہیں جنگ لگی تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، ہمارے ڈراموں کی قسطوں کا کیا بنے گا، سڑکوں پر فوجی ٹرک اگر اتنے زیادہ نکل آئے تو ٹریفک جیم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو تو یہ فکر ہے جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر لگے ہیں، کہیں ان کو نہ فرنٹ محاذ پہ بھیج دیا جائے، کیونکہ نوکری سب سے پہلے انہیں ملتی ہے، تو اتنے قیمتی لوگ اگر شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن حقیقت میں یہ معاملہ ویسے جینوئنلی سنجیدہ اور بہت بڑا ہے۔ ہندوستان 2019 سے بڑا حملہ کرنے کی پوزیشن میں، ان کی قیادت پر اس پہلگام حملے کی وجہ سے بہت بڑا دباؤ ہے، یہاں اربوں کی سرمایہ کاری لگی، انہیں دھچکا لگا ہے۔ ہندوستان حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ یہاں دہشت گردی ختم کر چکے ہیں، بالکل اس کا بڑا نقصان ہوا ہے سیاحت کے معاملے پر، اور وہ اس حملے کا جلد از جلد جواب دیں گے ضرور۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ان کی میٹنگ تھی، بہت بڑی میٹنگ تھی، اس میں نریندر مودی، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، سیکرٹری دفاع سارے موجود تھے، لیکن وہاں کوئی وردی والا موجود نہیں تھا، نہ کوئی آرمی چیف، نہ ایئر چیف، نہ نیوی چیف۔ انہیں احکامات پہنچانے کے لیے وزیر دفاع بھی نہیں بلکہ جاتا، ان کا سیکرٹری لیول کا بندہ جاتا ہے، کہ سویلین قیادت ایک جمہوری ملک کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہاں وزیر دفاع خواجہ آصف آرمی چیف کے لگائے ہوئے پروٹوکول میں 2 گھنٹے پھنسا رہتا ہے۔ مریم نواز کو کوئی ترقیاتی منصوبے کا فیتہ کٹوانا ہو، آرمی چیف کو بلا لیتی ہیں، میلہ مویشیاں کروانا ہو، آرمی چیف کو بلا لیتے ہیں، معیشت کی میٹنگ ہو، آرمی چیف آ جاتے ہیں، علماء کی کانفرنس ہو، آرمی چیف، کانگریس میں آئیں ملاقاتیں، آرمی چیف، اوورسیز کی تقریر کروانی ہو، آرمی چیف۔ پتہ جو کام فوج کے نہیں ہے کرنے کے وہ ان سے کروائے جاتے ہیں۔ اب ان کا انہوں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا ہوا۔ شہباز شریف ہر چیز کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتا ہے، معیشت ہو، 26 نومبر کی وہ جو قتل عام کا معاملہ ہو، IMF سے لون کے لینے کا معاملہ ہو، قرض ہو، امداد ہو، سارا کریڈٹ آرمی چیف کو۔ آپ دونوں ممالک ہندوستان پاکستان کو سامنے رکھ کے دیکھیں ذرا، وہاں ہندوستان کی فوج کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی دلیا، سیمنٹ، سریے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، ان کی معدنیات کے ٹھیکے، سڑکوں کے ٹھیکے، واپڈا کے بجلی کے میٹر، بل وصول کرنا، نہ ہی ان کے ریٹائرڈ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر ریٹائرمنٹ کے بعد لگتے ہیں، نہ ان کے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہوتی ہے، نہ ان کا کسی دنیا میں کسی ملک میں اثاثہ ہے، کوئی زمین جائیداد ان کی نہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں بالکل عام شہریوں کی طرح۔ ہندوستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ ساری میک ان انڈیا ہے، وہ اپنا وہاں بناتے ہیں سب کچھ اندرونی سطح پہ، اور وہ اس میں فوج کا تعلق نہیں ہے۔ جو بیرونی پاکستان میں سارا مال یا چین سے یا امریکہ سے، وہاں فوج اگر ریسرچ تحقیق میں شامل ہے، لیکن زرعی منصوبوں کی آپ کو پتہ ہے، فصلیں کیسے اگانی ہیں، انویسٹمنٹ کیسے لانی ہے، پبلک میٹنگ سے ایسے کرنی ہے، بڑے بڑے خطاب کیسے کرنے ہیں، یہ ہندوستان میں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ فوجی وردی دور دور تک نظر نہیں آتی، ان کا کوئی میڈیا میں کنٹرول نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں طے کرنا کہ کس کی خبر آنی ہے، کس کی تصویر روکنی ہے، کس کا نام بند کروانا ہے۔ یہ وزیر دفاع ایک سویلین بندہ ہے، اور اس کے نیچے ایک ڈیفنس سیکرٹری، وہ سارا کنٹرول کرتا ہے سب کچھ۔ وہاں فوج الیکشن چوری نہیں کر سکتی۔ 2787 سیاسی جماعتوں کے باوجود تمام ملک اپنی فوج کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے، کوئی چھڑوانے کا سسٹم نہیں ہے ان کا، اس طرح زبردستی پارٹیاں۔ معیشت 4.6 ارب خرب پر پہنچ چکی ہے ڈالروں میں۔ ہندوستانی کی 3000 آپ کو پتا پر کیپٹن آبادی کے حساب سے دیکھیں $11,000 بنتے ہیں۔ یہ ایشیا کی کل معیشت کا 10% ہندوستان ہے۔ خریداری کے حساب سے دیکھیں تو دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، GDP کے حساب سے چوتھی بڑی ہے، 6.4% کا GDP ہے، ترقی کر رہے ہیں، چاند پر پہنچ گئے، الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں، اکٹھے دونوں آزاد ہوئے، وہ دیکھیں کہاں خربوں میں چلے گئے۔ اور یہاں اس کی وجہ جس نے ہندوستان کے لیے کچھ کیا انہوں نے قابل فخر بنایا، دفاع میں، معیشت میں، سیاست میں، جس نے بھی ہندوستان کے لیے کچھ کیا اسے اوپر لے کر آئے۔ یہاں 2019 میں بالا کوٹ کا حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان نے جواب دیا تھا۔
ہندوستان کی طرف سے اس فضائی حملے کو آپریشن بندر کا نام دیا. اس کا انچارج تھا ایئر مارشل چندر شیکھر ہری کمار، اس کا شاید نام ہے پورا. آپریشن میں اس کا مرکزی کردار تھا. اسے وہاں 4 بڑے انعامات ملے، پرم وشوت سیوا میڈل، پتہ نہیں کون کون سے نام ان کے اتنے مشکل ہیں. اور 5 پائلٹس جو حصہ لے رہے تھے آپریشن میں، ان کو بھی وہ ونگ کمانڈر ابھی نندن، آپ کو یاد ہوگا MiG 21 جہاز تھا اس کا، پاکستان نے مار گرایا تھا، گرفتار ہوا پھر بھارت بھیجا. اسے وہاں سب سے بڑا ایوارڈ ویر چکر دیا گیا، ہمارا نشان حیدر. 5 بھارتیوں پائلٹس کو ایوارڈز دیے گئے. ہندوستان میں 2019 میں حکومت تھی نریندرا مودی کی، پہلے وہ 2014 سے آ رہا تھا، پھر 2019 میں دوبارہ منتخب ہوا، اور پھر 2024 میں اس کو تیسری بار حکومت ملی کہ جس نے دفاع کیا. کیا دفاع کیا اس نے؟ حالانکہ حملہ کیا تھا. اب پاکستان میں ذرا دیکھیں کیا ہوا، ذرا غور سے سنیں. بالاکوٹ حملے میں پہلی دفعہ جوابی کارروائی تھی نا، وہ آپریشن جس کا 2019 میں سوئفٹ ریٹارٹ کے نام سے 2 بھارتی طیارے گرائے گئے تھے. ابھی نندن بھی گرفتار ہوا، اور یہ بہت بڑی کارروائی تھی. دنیا امید نہیں کر رہی تھی کہ ایسا ہوگا، ایسا جواب آئے گا. اور یہ ظاہر ہے حملے کا حکم دینے والا اس وقت پاکستان کا منتخب وزیر اعظم عمران خان. اچھا، عمران خان پہ کیا ہوا؟ سائفر اور غداری کا مقدمہ. ذرا اندازہ کریں کہ یہ الزام تھا کہ ملک کے ساتھ غداری کی ہے. 9 مئی دہشت گردی کا مقدمہ کہ یہ دہشت گرد ہیں. جماعت پر، افواج پاکستان پر حملہ کرنے کا 9 مئی کے الزامات، ملٹری عدالتوں میں کیس چلا کے 10 سال کی سزائیں. وہ آج بھی دیکھیں اس پر تشدد ہو رہا ہے میاں آباد فاروق پر. اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ISI کا چیف 2019 میں کون تھا؟ جنرل فیض. اس کا کورٹ مارشل غداری جیسے مقدمات اس پہ. ایئر فورس جس نے اس پورے آپریشن کی قیادت کی، ایئر مارشل ریٹائرڈ جاوید سعید، جو پورے آپریشن کو مانیٹر کر رہا تھا، اس کو اس نے ایگزیکیوٹ کیا. 2024 میں اس پہ حساس معلومات افشاں کرنے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا. 14 سال قید کی سزا سنائی، جو اپیل کر کے 4 سال ہوئی. اور اب اس کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن وہاں وہ درخواست نہ صرف مسترد کی بلکہ 15,000 جرمانہ ٹھوک دیا. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ملک کا دفاع جو بھی کرے گا، جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوگا، اس کا حال وہ ڈاکٹر صاحب اپنے ایٹمی ان والا نام ہی ذہن سے میرے نکل گیا ان کا. اس وقت جو لوگ انہیں سوٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہیں. جب یہ حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ پارلیمنٹ میں آیا حکومت اپوزیشن سے بات کرنے، تو اس وقت ایاز صادق نے کیا کہا تھا؟ مذاق اڑایا تھا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا. خواجہ آصف نے تو بارہا افواج پاکستان کا مذاق اڑایا، یہ کبھی کوئی جنگ نہیں جیتے. نواز شریف نے ممبئی حملوں کا الزام لگایا، اور یہ جو ناجائز پنجاب وزیر اعلیٰ فارم 47 انہوں نے فوج کو دہشت گرد ہونے کے نعرے لگوائے اپنے سامنے. یہ دفاع کریں گے پاکستان کا، جن کی وجہ سے آج پاکستان کی تباہی بربادی چڑھ گئی ہے. دیکھیں IMF نے بھی جو تازہ ترین ترقی کے حوالے سے پیشن گوئی کی کہ 3.2% حکومت کا مارجن تھا، ٹارگٹ تھا، یہ 2.6 پہ چلے گی، کم ہوگی اتنی زیادہ. یہ ایک ہندسے میں بہت بڑا فرق ہے. آسان الفاظ میں بتاؤں تو خان کے دور میں 6.2% تھی، ہندوستان کی 6.4 آج ہے. مطلب جو پاکستان کی دوبارہ 6.2 تک، انہیں کم از کم 12 سال مزید چاہیے. 12 سال. اس وقت ہم ہندوستان سے تھوڑے سے پیچھے تھے. آج دیکھیں، اور یہ IMF جو دیتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگ اسے لوٹا دیتے ہیں، اور ڈبل قرضے، اور لوگوں کو صرف ڈنکیاں لگوا کے باہر بھیجیں، بھکاری بنانے کے لیے اسکول بنائیں تاکہ تربیت دیں کہ باہر جا کے مانگنا کیسے ہے. کیونکہ اس وقت وزیر خزانہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ IMF، ورلڈ بینک، ADB، جو جتنے بینکس ہیں، ادارے ہیں، ان سے ابھی پچھلے پیسے نہیں ملے، یاد رکھے جون میں ملنے ہیں، وہ اگلے پیسے مانگ رہے ہیں مزید. اور IMF کہہ رہی ہے ہمارے بڑے تگڑے گاہک، انہوں نے 5 ملکوں کا نام لیا، اس کا بھی نام ہے اس میں، وہ سودا بیچ رہے ہیں اپنا سود پہ، آپ کو پتہ ہے. اور خیبر پختونخوا واحد صوبہ جو فائنینشیل امپیکٹ کر رہا ہے، 2.6 ارب انہوں نے دیے. باقی صوبوں کے حالات تو وہ برباد ہیں. ابھی پبلک ڈیولپمنٹ سیکٹر ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب کم ہوا، 1100 ارب کا رہ گیا، 10% انہوں نے کام کیا، 160 ارب کے منصوبے ختم. اور زیادہ تر اس میں خیر منصوبے IMF نے پکڑ لیے. مال کمانے والے، آپ کو پتہ ہے مال کمانے والے منصوبے جب بھی بنانا ہو، سڑکیں جب بھی آپ سنیں سڑکیں بنا رہے ہیں، موٹر وے بنا رہے ہیں، تو آپ فوراً سمجھیں یہاں کمیشن اور گھٹیا، کیونکہ گھٹیا کوالٹی کی ریت سیمنٹ لگاتے ہیں، مخصوص کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے ہیں، اس میں جعلی اور اپنی مرضی کے بل بنا کے ایک ہی سڑک کو بار بار مرمت کرنا، انجینئرز، کانٹریکٹر، حکومتی، سارے ان کے اپنے، اور اس میں کروڑوں روپے بنا لیتے ہیں. اور جہاں سے بجٹ نکالنا ہوتا ہے وہاں سڑکوں کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ خاص شریف خاندان واردات کر رہے ہیں. کسانوں کو 40,000 روپے ایکڑ کا نقصان ہو رہا ہے، 600 ارب سے زیادہ نقصان ہو گیا. اگلے سال فصل بننا نہیں مشکل ہو گیا. اس سال میلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیا وہاں دکھ 10 لاکھ سے 40 لاکھ کا ٹریکٹر ہو گیا. کسانوں کو 5-5 ہزار دے رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں 5,000 کی تو یوریا کھاد نہیں ملتی، 13,600 کی وہ بوری ہے، ہم اس کا کہ نیلا تھوتا خریدیں، کیا کریں؟ اور یہ اگر صرف بدکردار ہو نا، بندہ معاف کریے، نااہل بھی ہیں. ابھی سعودی عرب نے دیکھیں حج پہ 1,80,000 کا کوٹا دیا تھا، 90,000 تقریباً سرکاری بن گئی اور 90,000 پرائیویٹ، موٹا حساب. اب پرائیویٹ اسکیم میں 14,000 لوگوں کی صرف درخواستیں منظور، باقی تقریباً جو 70,000 کہہ لیں آپ درخواستیں منظور ہی نہیں ہوئی.
اور اس میں لوگوں نے ان کو پیسے دیے، 36 ارب لوگوں نے دے دیا، جمع کروا دیا، معاوضے ادائیگیاں سب کچھ ہوگی، صرف انہوں نے کیا کرنا تھا، وہاں آگے پہنچانی تھی 67,000 پاکستانیوں کی، اب وہ حج نہیں کر سکیں گے ساری زندگی جوڑ جوڑ کے. تو یہ ان کی نائلی بھی دیکھ لیں. آخری انٹرنیشنل خبر، چین اور امریکہ کا تجارتی معاہدہ ہو رہا ہے، ٹرمپ بیک مار رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے. اور یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان، نام مجھے یاد آ گیا اچانک، دیکھیں وہ سوری معذرت کے ساتھ میں ان کو بھول گیا تھا، ڈاکٹر قدیر خان نام تھا، AQ خان. اچھا، چین معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، چین معاہدے کی طرف جا رہا ہے اور امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو بہت، اس پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.